परवरदिगारे बहरों पर। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। रोज़ाना आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं पीर मंगल बुध और जुमेरात को कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात पर। हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा हमें तालीम फरमाते हैं कि कुरान करीम की ये आयात हमसे क्या तकाज़ा करती हैं, हमें क्या दर्स दे रही हैं और हमें किस तरह और किस किस अंदाज में जीना सिखाती हैं। लेकिन जुमा और हफ्ता 2 दिन हमने रखे हुए हैं सवाल और जवाब के लिए, आप और हम जानते हैं। इन 2 दिनों में हम क्या करते हैं कि आपकी जानिब से आए हुए सवालात को यकजा करके अपने अहद के एक जय्यद मुफ्ती साहब की खिदमत में पेश करते हैं और उनसे हासिल करते हैं रहनुमाई कुरान और सुन्नत की रोशनी में। कुछ सवालात, कुछ वीडियो क्वेश्चंस हम लेते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में खड़े होकर, वो भी रिकॉर्ड करते हैं और वो भी रखते हैं मुफ्ती साहब की खिदमत में। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब। ख़वातीन व हज़रात, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हमारे मुल्क का एक जाना माना नाम, बड़ा महबूब और मकबूल नाम, पयाम सुबह में तशरीफ़ लाते हैं और हमेशा हम मुफ्ती साहब से सीखते हैं। मुफ्ती साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह मुल्क और आयात 1 और 2। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नहायत बुज़ुर्ग व बरतर है वो जिसके हाथ में कायनात की सल्तनत है और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, जिसने मौत और ज़िंदगी को ईजाद किया ताकि तुम लोगों को आज़मा कर देखे तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है। और अल्लाह ज़बरदस्त भी है और दरगुज़र फरमाने वाला भी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ख़वातीन व हज़रात, मोहतरम मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की खिदमत में आज के प्रोग्राम के हवाले से पहला सवाल। मुफ्ती साहब, ये सवाल है सलीम साहब का मुल्तान से कि एक शख्स ने किसी मिस्कीन को सदका दिया, उस मिस्कीन ने उसी माल से सदका देने वाले की दावत कर दी, उसे मालूम हो गया कि ये खाना उसी माल से तैयार हुआ है जो मैंने दिया था, तो क्या उसका वो उस खाने को खाना जायज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अनीक अहमद साहब, एक तो ये है कि सदका देकर वापस लेना, ये अलग मसला है। ठीक। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शख्स को सवारी के लिए घोड़ा दिया
کچھ دنوں کے بعد انہوں نے دیکھا کہ گھوڑے کی نگہداشت صحیح طریقے سے نہیں کی گئی، یعنی اس کا مالک کام زیادہ لیتا تھا، چارہ کم ڈالتا تھا۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ گھوڑا کم داموں میں دے دے گا، کیا میں اسے اس سے خرید لوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا کہ صدقہ دے کر واپس لینا ایسا ہی ہے کہ جیسے قے کر کے دوبارہ چاٹ لینا۔ جی، یہ جو صورت دریافت کی گئی ہے کہ کسی کو صدقہ دیا اور اس نے دعوت دی، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور پوچھا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اور تو کچھ نہیں ہے، نصیبہ نامی خاتون کو نے صدقے کے مال میں سے کچھ کھانا تحفے کے طور پر بھیجا ہے جو ان کو صدقے میں دیا گیا تھا۔ ٹھیک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قد بلغت محلہ، وہ صدقہ اپنی جگہ پہنچ چکا، یعنی جب صدقے کا مال جس کو صدقہ دیا گیا ہے اس کی ملکیت میں چلا گیا، اس کے تصرف میں چلا گیا، تو اب تبدل ملک سے اس کا حکم پہلے والا نہیں رہا۔ اس لیے کوئی خوش دلی سے کوئی اس میں سے کچھ بھیجتا ہے یا دعوت کرتا ہے تو شریعت میں وہ منع نہیں ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کے ہاں آپ تشریف لے گئے، آپ نے پوچھا کچھ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہے تو صحیح، لیکن آپ کے لیے نہیں ہے کہ کسی نے ہمارے پاس صدقے کا گوشت بھیجا تھا اور وہ صدقے کے مستحق تھے، لیکن ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ کے رسول پر تو صدقہ جائز نہیں ہے، یا جو صدقے کا مستحق نہیں ہے اس پر بھی تو صدقات واجبہ میں سے اگر ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ لَكَ صَدَقَةٌ وَلِيَ هَدِيَةٌ، تمہارے لیے صدقہ تھا، اب تم خوش دلی سے کھلاؤ تو یہ ہدیہ ہوگا، اب اس پر صدقے کے احکام کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اور اسی سے یہ فقہی اصول وضع کیا گیا ہے کہ ملک تبدیل ہونے سے چیز کا حکم بھی تبدیل ہو جاتا ہے، البتہ حرام حلال نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں ذرا سا معاملہ میں چاہتا ہوں مزید وضاحت طلب ہے۔ شاید ایک شخص نے ایک مسکین کو صدقہ دیا، اس کے سامنے ہی اسی مسکین نے اسی صدقے کے مال میں سے کھانا تیار کیا اور پیش کر دیا، تو اس کی بالکل واضح اجازت ہے، بالکل واضح، خوش دلی سے اس نے کیا، ٹھیک، اور اس نے خود ہی صدقہ دیا تھا، خود صدقہ کیا تھا، لیکن جس نے اس صدقے کو قبول کر لیا، ٹھیک، اور اسی صدقے سے تواضع کی، وہ صدقے کا مستحق تھا، ٹھیک، پھر اپنی مرضی سے اس نے کھانا پکایا، ٹھیک ہے، اور
اس کو کھانے کی دعوت دی تو اس میں ممانعت نہیں ہے۔ اس میں ممانعت نہیں ہے۔ کلیئر۔ اگلا سوال ہے ظاہر اقبال صاحب کا کوٹ ادو سے، مساجد کے خطبات، درس کی مجالس، وعظ، تقریر اور ریڈیو ٹی وی پر والدین کے حقوق کے بارے میں تو اکثر بات کی جاتی ہے، لیکن مفتی صاحب اولاد کے حقوق کی بابت ذرا کم سننے کو آتا ہے۔ کیا اولاد کے بھی ماں باپ پر کچھ حقوق ہیں؟ جی ہاں، بہت سے نوجوان یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ یک طرفہ ٹرین تو نہیں ہے، ماں باپ کے حقوق مسلم ہیں، ان کو ادا کرنا واجب ہے، شرعی ذمہ داری ہے، کہ آیا اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں؟ تو ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اولاد کے بہت سارے حقوق ہیں۔ امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالی نے اس پر ایک رسالہ لکھا اور 80 حقوق بیان کیے۔ میں ان میں سے چند اہم باتیں بیان کروں گا۔ ان میں سے کچھ فرض کے درجے میں ہیں، کچھ واجب کے درجے میں ہیں، کچھ مستحبات اور مستحسنات کے درجے میں ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو حضور نے یہ فرمایا کہ تم اپنے لیے اگر شریک حیات کا انتخاب کرو تو کوئی مال کو دیکھتا ہے، کوئی جمال کو دیکھتا ہے، کوئی حسب یعنی اسٹیٹس کو دیکھتا ہے، کوئی دین کو دیکھتا ہے۔ فَاظْفِرْ بِذَاتِ الدِّین، تو تم دین کے پہلو کو اختیار کرو، اس کو ترجیح دو۔ اب ظاہر ہے کہ بیوی دیندار ہوگی تو اولاد کی تربیت بھی دینی ماحول میں ہوگی۔ اسی طرح ایسی جگہ نکاح نہ کرو کہ جہاں کا ماحول اخلاقی اعتبار سے اچھا نہیں ہے، اس کے جس کو ننیالی خاندان کہتے ہیں، تو پھر وہاں شادی سے اجتناب کرو، کیونکہ اس کے اثرات بعض اوقات اولاد پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ نکاح کرو تو محض اسے شہوانی تقاضا سمجھ کر نہ کرو، بلکہ اسے اللہ کی سنت، اللہ کے رسول کی سنت سمجھ کر کرو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، سو جو کوئی استطاعت کے باوجود نکاح نہ کرے تو وہ میری راہ پر نہیں ہے۔ پھر نکاح ہو جائے تو شریعت نے تو ازدواجی تعلقات کے وقت بھی آداب کی تعلیم دی ہے۔ پھر اگر حمل ہو جائے تو اسقاط حمل سے منع کیا گیا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، تنگدستی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اگر کوئی حاملہ ہے اور کسی نے دھکا دیا، لات ماری، ضرب لگائی، حمل ساقط ہو گیا تو اس کی بھی دیت شریعت نے رکھی ہے۔ پھر جب بچہ تو تعلق جو ہے وہ نکاح سے ہونا چاہیے، بغیر نکاح کے نہیں۔ جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر سنت یہ ہے کہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہو، تاکہ اس کی سماعت اس عالم آب و گل میں آنے کے بعد جس صدا سے ٹکرائے، جو صدا اس کی سماعت سے ٹکرائے، وہ اللہ کی کبریائی کا اعلان ہو اور اللہ کی
شہادت احدیت اور وحدانیت کی شہادت کا اقرار ہو، حضور کی رسالت کا اقرار ہو، صلاۃ و فلاح کی دعوت ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا کہ 7ویں دن عقیقہ کرو اور اس کے بال مونڈ کر ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرو۔ پیدائش پر تحنیک کرو۔ تحنیک کے معنی یہ ہیں کوئی بزرگ اچھا آدمی ہو کہ کھجور یا کوئی میٹھی چیز چبا کر اس کا لیسدار جو ہے مادہ اس کی تالو پر رکھا جائے۔ ٹھیک۔ پھر فرمایا کہ جب اس کی تربیت ہو رہی ہو تو 2 سال اس کو دودھ پلائے ماں، یہ بھی اس کے حقوق میں سے ہے، شامل ہے۔ ہاں پھر جی جب وہ تکلم کی مرحلے پہ آئے تو ہمارے ہاں بائے بائے ٹاٹا یہ وہ سکھاتے ہیں، تو اللہ اس کا کلمہ اس کی زبان پر لائے، اللہ اللہ کہلائے، اور اس کو بہترین نام سے نوازا جائے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ ہاں، پیدائش پر اس کا نام رکھا جائے اور نام معنی کے اعتبار سے اچھا ہو، اور نام ان کے نام سے ہو جو اگر بچی ہے تو صحابیات کے نام پر رکھو، اگر بیٹا ہے تو انبیاء کے نام پر، صحابہ کے نام پر، نیک لوگوں کے نام پر نام رکھو۔ ٹھیک۔ پھر اس کو تعلیم دو، تربیت دو۔ 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کی تلقین کرو، موٹیویٹ کرو، راغب کرو، پیار چمکار سے کرو، اور 10 سال کے ہو جائیں تو پھر بھی نماز نہ پڑھیں تو سختی سے ان کو نماز کی طرف لاؤ۔ یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرمائی ہے۔ علامہ علوی مالکی مکہ مکرمہ میں ہوتے تھے، انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ علموا اولادکم حب النبی، کہ اپنی اولاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سکھاؤ۔ پھر تعلیم دو اس کو، جو تمہاری استطاعت ہے مالی اس کے مطابق اس کی غذا اور اس کا لباس اور یہ سب چیزیں اس کو فراہم کرو۔ تمہارے گھر میں بد اخلاقی کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک صحابیہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا آؤ میں تمہیں کچھ چیز دیتی ہوں، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ آ جاتا تو تم اسے کیا دیتی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں اسے کھجور دیتی۔ آپ نے فرمایا اگر تم اس کو کچھ بھی نہ دیتی تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کے ساتھ جو معاملات کرنے ہیں اور اولاد کے ساتھ جو برتاؤ کرنا ہے اس میں بھی اسلامی اخلاقیات کی مکمل پاسداری ہونی چاہیے تاکہ اچھا اثر پڑے۔ دین کی تعلیم دو، قرآن کی تعلیم دو، عہد حاضر کی جو تعلیم اس کے لیے مفید ہے وہ تعلیم دو، اور اس کے ساتھ ساتھ جب شادی کا موقع آئے تو بچیوں کے بارے میں فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیوں سے آزمایا ہو وہ ان کی کو ادب سکھائے، تعلیم دے، تربیت کرے، یہاں تک کہ شادی کا وقت آئے تو اسے اس کے گھر کا کر دے تو وہ اس کے لیے نار جہنم سے حجاب بن جائیں گی۔ اللہ کے صحابی نے پوچھا اگر 2 بچیاں ہوں؟ فرمایا کہ 2 بھی، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ میرا خیال ہے اگر میں ایک بچی کا نام لیتا تو حضور اس کے لیے بھی یہی بشارت دیتے۔ پھر ایک حدیث میں ہے کہ جس کو 3 بہنوں سے آزمایا گیا ہو، یعنی ماں باپ کا انتقال ہو گیا اور وہ اس کی کفالت میں آ گئیں، وہ ان کو تعلیم دے، تربیت کرے، حیا و حجاب کی تعلیم دے، دینی تعلیم دے، ضروری تعلیم دے، پھر شادی کر کے اس کے گھر کا کر دے،
تو وہ بھی اس کے لیے نار جہنم سے حجاب بن جائیں گی، اس کی اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں اسے نار جہنم سے نجات عطا فرمائے گا۔ بالغ اولاد کی شادی والدین کی ذمہ داری اور فریضہ تو نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کو یہ کرنا چاہیے کہ ان کے لیے جب رشتے کا انتخاب کریں تو بہتر انتخاب کریں، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے بھی حضور نے فرمایا۔ اور ایک صحابی کہیں شادی کرنا چاہتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کو دیکھا ہے؟ عرض کیا کہ نہیں، فرمایا کہ دیکھ لو۔ تو اجنبی عورت کو دیکھنا منع کیا گیا ہے، لیکن اگر شادی کرنی ہے تو پھر اسے ایک نظر اسے دیکھنے کی اجازت ہے، دین دیتا ہے یہاں۔ اور بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا لڑکی بھی لڑکے کو دیکھ سکتی ہے؟ تو اس کی روشنی ہم کہیں گے کہ لڑکی بھی لڑکے کو دیکھ سکتی ہے، دین اجازت دیتا ہے۔ اچھا، جو آپ ابھی بات فرما رہے تھے کہ بلوغت، اور بلوغت کی عمر کہاں تک ہے، یا دوسرے الفاظ میں والدین پر اولاد کی پرورش اور تربیت کی ذمہ داری کس عمر تک ہے؟ جب وہ بالغ ہو جائیں یا شعور کی عمر کو پہنچ جائیں تو والدین کی ذمہ داری تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہمارے ہاں ایک خاندانی نظام چلتا ہے، ایک کلیکٹیو فیملی سسٹم ہوتا ہے، سب اکٹھے رہتے ہیں، تو ایسے حالات میں اولاد کی خبر رکھنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بے راہ ہو جائیں، بھٹک جائیں، ان کی مجلس غلط لوگوں کے ساتھ ہو جائے، غلط لوگوں کے ساتھ یارانہ اور دوستی ہو جائے، تو والدین کو ان چیزوں کی بھی نگرانی کرنی چاہیے۔ نگرانی کرنی چاہیے۔ اگر یہ سوال آپ کی خدمت میں رکھا جائے کہ لڑکا یعنی بیٹا، بیٹی کی عمر یعنی کوئی 20 سال تک، 21 سال تک، کیا والدین اس کے جو اعمال ہیں ان کے ذمہ دار رہیں گے، یا اب وہ جو بیٹا ہے وہ خود اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوگا؟ جب اولاد بالغ ہو جائے، عمر کیا ہو؟ عمر کے اعتبار سے ویسے تو ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ کم از کم ممکنہ مدت بلوغ لڑکی کے لیے 9 سال اور لڑکی کے لیے 12 سال ہے، لیکن 15 سال تک پہنچ جائیں تو ان کو بالغ تصور کیا جائے گا، یا ان بلوغ کی علامتیں ظاہر ہونے لگیں تو بالغ تصور کیا جائے گا۔ آج کل جدید دنیا میں 18 سال والے کو مغرب میں آپ کو تو پتہ ہے کہ اس کے بعد جدا کر دیتے ہیں، انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، تو چاہے 16 سال ہو یا 18 سال ہو، بالغ ہو جائے تو وہ اپنے اعمال کا جواب دہ ہے یقیناً۔ اس کے اعمال کی بابت اس کے ماں باپ سے باز پرس نہیں ہوگی، لیکن کوئی مثلا بالغ ہے اور وہ گھر میں مال لے کر آتا ہے، والدین کو پتہ ہے کہ اس کی کوئی روزگار نہیں ہے، اس کی نوکری نہیں ہے، کہیں مزدوری نہیں کرتا، تو پھر وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں کہاں سے لاتے ہو، یا فرض کریں کہ وہ کہیں نوکری کر رہا ہے، بالفرض اس کی تنخواہ 20,000 ہے اور وہ گھر میں جو لے کر آتا ہے وہ اس سے کہیں زائد ہے، اس کا رہن سہن کہیں زائد ہے، تو ماں باپ کو اس کی پوچھنا تو چاہیے کہ بھئی یہ جو ساری آپ عشرتیں کر رہے ہیں یہ کہاں سے آ رہی ہیں چیزیں، تو اگر یہ خبر رکھیں گے تو اس کو سمجھا سکیں گے، وہ بہکنے سے اور بھٹکنے سے بچ جائے گا۔ اور اس کی تربیت میں والدین نے، جیسے کہ آپ نے ابھی تعلیم کیا، ایک اور بات جو رہ گئی کہ اس کی پرورش حلال روزی سے کریں۔ جی بالکل، اس بات کا اہتمام بھی ہونا چاہیے، حلال اور حرام بالکل واضح کر کے اولاد کو بتا دیے جائیں، خیر اور شر بالکل واضح بتا دیا جائے، حق اور باطل کے درمیان کیا امتیاز ہے وہ بھی اولاد کو سمجھا دیا جائے۔ البتہ اگر تنبیہ کرنا ہو، جیسے نماز پڑھائے تو چہرے پر تمانچہ یا چانٹا نہ مارے، اس سے منع کیا گیا۔
جی ہاں بالکل، یہ اولاد کو یہ جو پنشمنٹ وغیرہ اس سے دور ہی رکھا جائے، لیکن اپنے کردار سے بتا دیا جائے. پہلا جو رول ماڈل ہوتا ہے بچے کے لیے وہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں. تو وہ ایک عرصے تک والدین کو ہی اپنے لیے رول ماڈل سمجھتے ہیں کہ اچھا آدمی ایسا ہوتا ہے، اچھی عورت میری ماں کی طرح ہوتی ہے. تو وہ بس بچہ تو ایک جس طرف چاہو اس طرف اسے مولڈ کر دو. تو یہ سبحان اللہ بہت بڑا چیپٹر ہے، لیکن آپ نے اس کا احاطہ کر دیا کہ اچھا نام بھی رکھنا. اس سے پہلے یعنی ابھی وہ ولادت کی جو منازل ہے وہ طے کر رہا ہے، تو اس میں بھی بچوں کو، اس بچے کو تلاوت قرآن کریم کے ذریعے ماں بچے کی، ابھی بچہ پیٹ میں ہے ماں کے، سماعت کے ذریعے وہ قرآن کریم کی آیات اپنے اندر جذب کر رہا ہے. اس کے اثرات جب وہ دنیا میں آتا ہے ضرور مرتب ہوتے ہیں. بالکل. بزرگان دین کی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جب اس کو 4 سال 4 ماہ 10 دن کا ہوا، استاد کے سامنے بٹھایا گیا تو استاد نے جب بسم اللہ سے شروع کرایا تو پڑھتا چلا گیا، اور پڑھتے پڑھتے کوئی 12-13 پارے ہو گئے. جی. پھر اس کے بعد وہ رک گیا. تو انہوں نے کہا کیوں رک گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں جب تھا تو اتنی ہی مقدار قرآن کی تلاوت سنی تھی. اللہ اکبر. مطلب ہے کہ اس کا بھی روحانی اثر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی برکات عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بچوں کی تربیت میں کوئی کمی رہ جائے اور بچہ بڑا ہو کر پھر والدین سے یہ کہے کہ آپ نے تو ہمیں جب ہم بچے تھے نہ ہمیں دین کی طرف راغب کیا، نہ ہمیں نماز کی طرف راغب کیا، بس اذان ہوتی تھی، آواز آتی تھی، ہم سب بیٹھے رہتے تھے. جانتے بوجھتے غلط کاریوں سے روکا نہیں ہے، ٹوکا نہیں ہے، حرام کاریوں سے روکا نہیں ہے، ٹوکا نہیں ہے. اللہ اکبر. تو یہ ذمہ داری وہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا اللہ کے ولی اور صالح بندے کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لکھنا جائز ہے، یا یہ صرف صحابہ اکرام کے ساتھ خاص ہے؟ محمد محسن صاحب پنڈی سے. انیق احمد صاحب، ہمارے ہاں لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ صحابہ کرام کے ساتھ خاص ہے. رضی اللہ عنہ کہنا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. ٹھیک. اور ہمارے عرف میں بھی جب صحابی کا نام لیتے ہیں تو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. جی. لیکن اس معنی میں نہ سمجھا جائے کہ صحابی کے علاوہ کسی اور کے لیے بولا نہیں جا سکتا. ٹھیک. خود قرآن مجید میں ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، کہ سب سے پہلے جو مہاجرین اور انصار ایمان لانے والے، اور پھر فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع بالاحسان کی، جی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا. ٹھیک. سورہ بینہ میں فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کی جزا یہ ہے کہ جنت ہوگی اور اس میں ہمیشہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. وہ اللہ سے راضی ہو گیا اور اللہ ان سے راضی ہو گیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہر اس شخص پر ہوگا جس کے دل میں خشیت الہی ہو. اب یہاں پر سیاق و سباق میں بھی صحابہ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. لہذا غیر صحابی کے ساتھ جو اللہ کے نیک بندے ہیں
رضی اللہ عنہ کہنے کی ممانعت نہیں ہے، البتہ صحابہ کے نام کے ساتھ چونکہ ہمارے یہاں عرف ہے تو لینا چاہیے۔ اسی طرح سے ہم عامۃ المؤمنین کو رحمہ اللہ تعالی یا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، تو اگر کوئی صحابی کے نام کے ساتھ کہہ دیں تو اس کی بھی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ رحمہ اللہ تعالی بھی کلمہ دعا ہے، رحمۃ اللہ علیہ بھی کلمہ دعا ہے، اور رضی اللہ عنہ بھی کلمہ دعا ہے، لیکن ہمارے عرف میں رضی اللہ عنہ صحابہ کے لیے ہے، اور رحمہ اللہ تعالی جو ہے عام عباد صالحین کے لیے، اولیاء کاملین کے لیے، اور ہر مومن جس کا ایمان پر انتقال ہوا ہو اس کے لیے کلمہ کہہ سکتے ہیں۔ لہذا کبھی کسی ولی یا دینی بزرگ کے نام پر رضی اللہ عنہ ان کے نام کے ساتھ سنیں تو اس پر کوئی تعجب نہ کریں، تعجب نہیں کرنا چاہیے، اس کی اجازت دین دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل کلیئر کر دیا آپ نے یہ بات، اور آپ نے یہ بالکل واضح یہ بھی کر دیا کہ عرف ہے یہ کہ ہم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کے ساتھ صرف صحابی کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن یہ کسی بھی نیک آدمی کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے، کوئی شریعت کا لگا بندہ ضابطہ نہیں ہے، شریعت کا لگا بندہ ضابطہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، یہ بہت اہم نکتہ آپ نے واضح کر دیا۔ کچھ ویڈیو کوئسچنز ہیں جو آپ کی خدمت میں ہم رکھتے ہیں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ عورتوں کا جہاد کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے مفتی صاحب یہ۔ آج کل تو دنیا کی افواج میں تو ویسے ہی عورتیں تھیں، اب فیشن کے طور پر سمجھیں ہماری فوج میں بھی کچھ نہ کچھ تعداد عورتوں کی پولیس میں دیگر فورسز میں شامل کی گئی ہے۔ ایسا ہے کہ کبھی ایسا دور تھا کہ جب مین پاور کم تھی، وسائل کم تھے، تو پھر تو اگر نفیر عام جس کو جنرل کال کہتے ہیں، عام لام بندی کی اصطلاح استعمال ہوتی تھی، تو اس میں تو ہر ایک حسب توفیق، جیسے صحابیات نے مرہم پٹی بھی کی ہے، تو جس حد تک ہو مدد کر سکتے ہیں، لیکن ہماری جو بہنیں ہیں، مومنات ہیں، صالحات ہیں، دیندار ہیں، تو وہ اگر اپنے گھر کو اچھی طرح سے سنبھالیں، اپنے شوہر کے حقوق کی پاسداری کریں، اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں اور مجاہد تیار کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ان کا جہاد ہے اور ان کو جہاد کا ثواب ملے گا۔ اگر وہ یہ نیت کریں کہ میں یہ اپنی نسل کو تیار کر رہی ہوں کہ اللہ کے دین کے لیے کبھی ضرورت ہو، تو یہ اپنی جان کی قربانی پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ تو مجاہد بننا بھی بڑا اعزاز ہے، اور مجاہد تیار کرنا اور ان کی تربیت کرنا یہ بھی بہت بڑا اعزاز کی بات ہے۔ تو آپ میری بہنیں جو ہیں یہ اپنے گھروں میں رہیں، اولاد کی تربیت کریں، قرب و جوار میں بچے بچیاں ہوں، اگر ان کو قرآن نہیں آتا تو آپ قرآن پڑھائیں، ابتدائی دینی کتابیں پڑھائیں، مسائل سکھائیں۔ تو جہاد کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ دین کی راہ میں اپنی تمام تر صلاحیتوں کو، قوتوں کو، اہلیت کو، قابلیت کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے صرف کرنا۔ ہاں، ایک درجہ وہ ہوتا ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ ثم لم یرتابوا، ہے کہ کامل مومن وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، پھر کبھی ریب اور تشکیک میں، تردد میں مبتلا نہیں ہوئے، اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، تو یہی دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسی نسل تیار کریں، آپ سچے مومن اور مسلم
نسل تیار کریں اپنے گھرانوں میں اپنی اولاد کو، تو یہ بھی آپ کا جہاد ہے۔ جب حضور نے اولاد کو یہ فرمایا کہ ایک صحابی حضور سے جہاد کی اجازت مانگ رہا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ کہ علیہ کیا تمہاری ماں ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ ہے، تو اس نے فرمایا کہ الزم قدمہا، اس کے پاؤں سے لپٹ جاؤ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هَاهُنَا، جو جنت تم میدان جہاد میں تلواروں کے سائے میں تلاش کر رہے ہو، وہ تمہیں ماں کے قدموں تلے مل جائے گی، ان کی خدمت کرو۔ یہ اس وقت تھی کہ جب ہر فرد پر جہاد فرض نہیں تھا، مین پاور مسلمانوں کی کافی ہو چکی تھی، لیکن ابتدا میں تو یہ تھا جب جہاد فرض ہوا تو پھر ہر اس پر کہ جو میدان جہاد میں جا کر لڑنے کے قابل تھا تو نفیر عام ہو تو پھر سب پر فرض ہوتا ہے۔ تو سب پہ جو فرض ہوتا ہے اس میں خواتین بھی شامل ہیں؟ خواتین پیچھے گھرانوں کی حفاظت کریں گی، گھرانوں کی حفاظت، نفیر عام میں جو آپ نے لام بندی کی بات کی وہ صرف اس کا اطلاق مردوں پر ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن انتہائی اہم بات، اگر مثلا جہاد سے زخمی آئیں، ان کی مرہم پٹی کرنی ہو تو کوئی خدمت نہیں ہو۔ غزوات میں یہی ہوا، صحابیات تشریف لے گئیں، حضرت صفیہ کا نام آتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن جو سب سے اہم بات آپ نے فرمائی مفتی صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ وہ مائیں ایسی اولاد، ایسے مجاہد تیار کریں، ایسی بہنیں بھائیوں کی طرف دیکھیں تو اس انداز سے دیکھیں کہ یہ میرا بھائی نہیں، ایک مجاہد ہے، اس کو تیار کیا جا رہا ہے۔ اب سوال میرا آپ کی خدمت میں، اس کے ساتھ یہ ضمنی سوال وہ یہ کہ جب ہم اپنے معاشروں کو دیکھتے ہیں، اس پہ ایک نگاہ ڈالتے ہیں، جو بات آپ نے فرمائی یہ دین کا تقاضا ہے، کیا ہمارے گھرانوں میں مائیں اپنی اولاد کو اس انداز سے تیار کر رہی ہیں، یا باپ اس انداز سے اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں، پرورش کر رہے ہیں؟ انیق احمد صاحب، بحیثیت مجموعی تو ہم میں کافی کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں۔ جس طرح ایک مجموعی طور پر مسلم معاشرہ پاکیزہ ہونا چاہیے، ویسا نہیں ہے، کاش کہ ایسا ہوتا، لیکن بالکل مایوسی بھی نہیں ہے۔ جی بالکل مایوسی ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس ایسے حالات میں، ایسے دور میں کہ جب نوخیز نسل جو ہے ان کے بگاڑ کے لیے اس قدر شیطانی جال پھیلے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں، اسمارٹ موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، ٹی وی ہے، باہر نکلیں تو آپ کو ہر طرف نظر ڈالیں اشتہارات پر تو وہاں بھی بے حیائی کے مناظر ہیں، حلال حرام کی تمیز مٹتی جا رہی ہے۔ مجالس میں جائیں، تقریبات میں جائیں تو وہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ لیکن اس ماحول میں کہتا ہوں کہ جب ہم مسجدوں میں جاتے ہیں اور نوجوان کثیر تعداد میں ملتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ان کی ماؤں کو سلام، سبحان اللہ سبحان اللہ، جن کے ہاں یہ تربیت پاتے ہیں اور جو ان کے دل میں مسجد، نماز اور دین کی حرمت کو ڈالتی ہیں، تو وہ مائیں بھی بہت قابل قدر ہیں۔ اور میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ تو وہ وقت ہے کہ میرے بس میں ہو تو میں دروازے پہ کھڑا ہو جاؤں، یہ جو نوعمر لڑکے نوجوان آئیں تو ان کو ہار پہناؤں کہ یہ اس دور میں جب شیطان چاروں طرف سے ان کو اپنی طرف مائل کر رہا ہے تو اس کی دعوت کو ٹھکرا کر رب کریم کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اسی اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 طبقات، 7 کیٹیگریز کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان پر اپنی رحمت کا خصوصی سایہ فرمائے گا، جبکہ اس کے صاحبان رحمت کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ تو ان میں سے ایک آپ نے فرمایا کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ عز و جل، نوجوان کہ جس نے عنفوان شباب میں، جس نے اٹھتی ہوئی جوانی میں
اپنے ایام اللہ کی عبادت میں گزارے ہوں اللہ اکبر. تو وہ اللہ کو اتنے محبوب ہیں. بعض اوقات ہمارے ہم بزرگ ایسے بچوں کو ڈانٹتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ نہیں، ان کو ڈانٹو نہیں، ان کو پیار کرو، ان کو چمکار کرو، ان کی حوصلہ افزائی کرو، ان کی تحسین کرو کہ ہم اور آپ بوڑھوں کے 100 سجدوں کی وہ قیمت نہیں ہے جو ان کے ایک سجدے کی ہے. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری. ان بچوں کو، ان نوجوانوں کو، ان جوانوں کو تو مسجد سے جوڑنا چاہیے. تعلق ایسا پکا ہو کہ جس کے اندر کوئی بریک نہ آئے. یہ کیا اچھی بات آپ نے فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی کوئی مایوسی کی بات نہیں. ہاں بس کسی بھی وقت میں ایسا ہو جاتا ہے کہ یہی نوجوان دین سے تعلق پہ بہت آگے بڑھ جاتے ہیں اور مستقبل سے ہمیں کوئی ایسا. ایک ہمارے دوست تھے، اچھے ذی علم، صاحب فکر، تو انہوں نے کہا کہ جب بھی موقع ملے نوجوانوں کو اصل دین اور دین کی پوری روح سے آشنا کر دیا کرو، کیونکہ اس وسیع و عریض دنیا میں وہ کہیں بھی چلے جائیں، بھٹک جائیں، اس کی رنگینیوں اور آنائیوں میں کھو جائیں تو کبھی ٹھوکر لگے تو اس کو فوراً یاد آ جائے کہ قیمتی چیز ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں. جی بالکل. اور پلٹ کر اس طرف جانا چاہیے. جی ہاں. اور یہ جو ذکر ہوتا ہے یہ بڑا نفع بخش ہوتا ہے. پھر یہ ہارڈ ڈسک میں اسٹور ہو جاتا ہے. کہیں نہ کہیں پھر وہ بات نکل آتی ہے اس آدمی کے اندر سے کہ ہاں میں نے یہ بات پڑھی ہے، سیکھی ہے اور سنی ہے. کیونکہ انسان تو اللہ کی فطرت پر پیدا ہوا ہے. کبھی بھی تارے نفس میں کرنٹ آ جاتا ہے تو بات پہنچا دینی چاہیے اور نوجوانوں کو قریب کیا جائے اور نوجوانوں کے سوالات کے شافی جوابات دیے جائیں. انہیں لاجواب نہ کیا جائے، انہیں قائل کیا جائے. اگلا سوال مائل کیا جائے. جب قائل ہو گیا بچہ تو پھر یہ حالات بڑے خراب ہیں. یہاں پر آپ بھی جاتے ہیں یونیورسٹیز وغیرہ میں، جو پاکستان کی بڑی یونیورسٹیز ہیں ان میں ایتھیزم بھی گھس گیا ہے. بالکل. یہ آئے دن جو آتے ہیں بعض اساتذہ اور پروفیسرز ایسے ہیں جی جو لوگوں کو لادینیت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، جو دین بیزاری کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. تو جب نوجوان مزاحمت کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اللہ کے فضل و کرم سے چنگاری اللہ نے رکھی ہے ان کے اندر. ابھی رمضان آنے والے ہیں. اعتکاف میں جو اپلیکیشنز آئیں گی نوجوانوں کی، مساجد میں اس جگہیں وہ کم ہوں گی، اپلیکیشنز زیادہ ہوں گی. ہم یہ دیکھتے ہیں. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. تو نمی روحانی جو ہے جی وہ وقتاً فوقتاً اس کا چھڑکاؤ ہونا چاہیے. سبحان اللہ. آخری سوال آج کے پروگرام کا مفتی صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم مفتی صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ عورت اپنے محرم کے بغیر کتنے دور تک سفر کر سکتی ہے؟ کیا بازار جانے کے لیے بھی محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے؟ سرکار، پہلی بات تو یہ ہے کہ محرم کسے کہتے ہیں؟ محرم کسی عورت کے اس مرد رشتہ دار کو کہتے ہیں کہ جس سے نکاح دائمی طور پر حرام ہو، عارضی نہیں، دائمی طور پر حرام ہو. جیسے باپ ہے، بیٹا ہے، چچا ہے، ماموں ہے، بھتیجا ہے، اور بھانجا ہے، یا دودھ کے رشتے سے یہ رشتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بہنوئی محرم نہیں ہے. ٹھیک. اس لیے کہ بہنوئی کے عقد میں جب تک بہن ہے تب تک تو اس سے نکاح حرام ہے، لیکن اگر بہن کا انتقال ہو جائے تو اس سے نکاح جائز ہو جاتا ہے. اس لیے بہنوئی محرم نہیں ہے. محرم وہی مرد رشتہ دار ہے جس سے
किसी औरत का निकाह हमेशा के लिए हराम है। तो उसके लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि कि कोई औरत महरम के बगैर 3 दिन की मसाफत से ज़्यादा का सफ़र न करे। ठीक। और उस मसाफत का लोगों ने, फ़ुक़हा ने अंदाज़ा लगाया कोई 61 मील या 98 किलोमीटर या कम व बेश ये है। तो ज़्यादा, इससे ज़्यादा का सफ़र जो है वो औरत को अपने महरम की रिफ़ाक़त के बग़ैर नहीं करना चाहिए। अगर चंद ख़वातीन मिलकर जा रही हों तो उन्हें इजाज़त है? हमारी फ़िक़्ह हनफ़ी में तो जायज़ नहीं है। अच्छा। इमाम शाफ़ी ने हज उम्र के लिए इजाज़त दी है। अगर ग्रुप जा रहा है औरतों का तो इजाज़त है। फ़िक़्ह हनफ़ी में इसकी मुमानत नहीं। ठीक है। मुफ्ती साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार, बड़ा ममनून आप तशरीफ़ लाए। ख़वातीन हज़रात, जुम्मा और हफ्ता 2 दिन सवाल व जवाब के लिए हैं। आप और हम जानते हैं इन 2 दिनों में हम आपकी जानिब से आए हुए सवालात अपने अहद के एक जय्यद मुफ्ती साहब की खिदमत में पेश करते हैं और उनसे हासिल करते हैं अपने लिए दीनी रहनुमाई कुरान और सुन्नत की रोशनी में। कुछ सवालात हम रिकॉर्ड करते हैं पाकिस्तान के बड़े शहरों में खड़े होकर, और वो वीडियो क्वेश्चंस भी हम रखते हैं मुफ्ती साहब की खिदमत में ताकि हमारी इस्लाह हो सके, कन्फ्यूजन्स कोई हमारे जहनों में जगह ना बना सकें, ये गुत्थियाँ जहनों से निकल जाएं। और ख़ास तौर पर हमारे नौजवान बाज़ औक़ात कुछ मसाइल का शिकार हो जाते हैं और वो किसी ऐसे शख्स के पास जाते हैं कि जिसके पास खुद कोई मुकम्मल इल्म नहीं होता, उन सवालात के जवाबात देने की अहलियत उसमें नहीं होती। हम ज़हमत देते हैं जय्यद उलमा को वो तशरीफ़ लाएँ और हमारे पूछे गए सवालात के शाफ़ी जवाबात से हमें नवाजें। फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, सवाल करो अहले ज़िक्र से अगर तुम नहीं जानते, कुरान करीम इरशाद फरमाता है। ख़वातीन हज़रात, पयाम सुबह का इख्तिताम होता है रोज़ाना एक कौल पर, और वो कौल होता है साहिब नहजुल बलाग़ा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू का। आप फरमाते हैं दौलत हो तो परदेस में भी देश है, और मुफलिसी हो तो देश में भी परदेस। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अपने मेज़बान अनीक अहमद को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।